हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत मदीना के बाद 16 माह या 17 माह मुसलसल नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ, यरूशलेम जो अल-कुद्स है उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी और पढ़ाई। मगर आप पसंद करते थे, आपको मोहब्बत थी, इस अमर की चाहत थी कि आपका क़िबला बैतुल मक़दिस की बजाय काबतुल्लाह हो जाए, जो बैत इब्राहीमी है, मक्का मुअज़्ज़मा का काबा, कि क़िबला ये मुकर्रर हो जाए। ख्वाहिश ये थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर तहवील क़िबला के बाद, काबा बदलने के बाद जो पहली नमाज पढ़ी, गोया काबा मक्का की तरफ मुँह करते हुए, वो नमाज असर। अब इस हदीस पाक के अल्फाज से ये बात वाज़ेह नहीं, ये दीगर बहुत सी अहादीस के मज़ामीन को और मरवियात को मिला के ये बात अख़ज़ की जाती। इस हदीस में इतना आया है कि पहली नमाज जब आपने अदा फरमाई वो सलातुल असर थी, और आपके साथ कौम ने यानी लोगों ने, सहाबा कराम की एक जमात ने नमाज अदा की। अब इस हदीस में मज़मून यूँ है कि फ़ख़रज रजुलुम मिम्मन सल्ला मअहू, तो एक सहाबी जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ी थी, और आगे तफसीलात में आता है कि उनका नाम था अब्बाद बिन बिश्र। वो नमाज से फ़ारिग़ होकर गए, आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद में नमाज अदा की आपके साथ, और नमाज के फ़ौरी बाद रवाना हुए और गुज़र हुआ एक इलाके से। फ़मर्रा अला अहल मस्जिद, तो वहाँ एक मस्जिद थी, उस मस्जिद के करीब से जो गुज़रे, नमाज असर पढ़ चुके थे आका अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में, तो जिस मस्जिद के करीब से गुज़रे वो मस्जिद बनी हारिसा थी, वहाँ लोग नमाज असर पढ़ रहे थे। अब यहाँ एक सवाल महफूज रख लें, ज़हनों में आएगा कि कितनी मस्जिदें थीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना अक़दस में, मदीना तैयबा में, और लोग अलग अलग अपनी मसाजिद में नमाज़ें बाजमात पढ़ते थे। कदीम कुतुब तारीख़ में, कुतुब सैयर में, अखबार मक्का और अखबार मदीना जैसी, तारीख़ मदीना जैसी कुतुब में खंगालने से मालूम होता है, मैंने जितना खंगाला है कुतुब को बहुत, तो मैंने जमा किया है, तो मुझे आम तौर पे मुहद्दिसीन ने, जैसे ख़ुद इमाम ऐनी ने उम्दतुल क़ारी में लिखा है कि 9 मस्जिदें थीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, मस्जिद नबवी के अलावा। मगर मैंने उन कुतुब को जब खंगाला तो मैं लगभग 40 मसाजिद तक पहुँचा हूँ। तो उनमें से एक मस्जिद, ये मस्जिद बनी हारिसा है, उसके करीब से गुज़रे तो लोग वहाँ भी नमाज असर पढ़ रहे थे। तो मस्जिदों वाले सबसे पहले हज़रत बिलाल अज़ान देते थे मस्जिद नबवी में रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और वहाँ नमाज होती, उस अज़ान को फॉलो करते, फिर तमाम मसाजिद में जैसे जैसे इत्तला मिलती तो फिर वो अज़ानें दे के अपनी अपनी नमाज अदा करते थे। तो उन्होंने नमाज असर शुरू की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ चुके थे, तो इन्होंने देखा कि वो रुकू में थे, और बदस्तूर पिछले 16 माह 17 माह का जो मामूल था उसके मुताबिक वो बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। यही किबला था, 1.5 साल से लगभग ये किबला चला आ रहा था अहले मदीना के लिए। इन्होंने देखा और वो हालत रुकू में थे, बैतुल मक़दिस की तरफ रुख किए हुए। तो इन्होंने कहा अशहदु बिल्लाह, मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ, यानी कसम खाई, लक़द सल्लैतु मा रसूलिल्लाह, मैं आका अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में आपके साथ नमाज अभी पढ़ के आया हूँ, क़िबला मक्का, मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ। अब ये हदीस बताती है और ये अल्फाज बताते हैं कि तहवील क़िबला नमाज ज़ुहर में हो चुका था, और उसके बाद पहली नमाज असर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में अदा की, और क़िबला के बदलने का वाक़या नमाज ज़ुहर में हुआ था, और वो मस्जिद बनी सलामा में हुआ था। एक सहाबी का इंतकाल हो गया था उस मुकाम पर, आका अलैहिस्सलाम उसके जनाजे के लिए तशरीफ़ ले गए, और फिर बाज़ कुतुब में आता है कि वहाँ एक ख़ातून थी, एक सहाबी की वालदा, फिर उसी ही मोहल्ले में, उसी क़रिया में आका अलैहिस्सलाम की दावत की थी उन्होंने, तो आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे। नमाज ज़ुहर का वक्त हुआ तो उसी इलाके की मस्जिद बनी सलामा में तशरीफ़ ले गए, वहाँ नमाज ज़ुहर अदा फरमा रहे थे, तो उस दौरान तहवील क़िबला का वाक़या हुआ। इसलिए जब ये सहाबी हज़रत बरा बयान कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं अशहदु बिल्लाहि लक़द सल्लैतु मा रसूलिल्लाहि क़िबला मक्का, और नमाज असर की बात कर रहे हैं कि पहली नमाज असर पढ़ी है, और मैं आका अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में काबा मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ के आया हूँ। अगर इस नमाज असर में तहवील क़िबला हुई होती तो वो इस जगह ये जुमला ना बोलते कि मैं मक्का की तरफ नमाज पढ़ के आया हूँ आका अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में, वो ये जुमला बोलते कि मैं मौजूद था और मक्का की तरफ तहवील क़िबला हो गया है।
قبلہ بدل کر بیت المقدس سے مکہ کی طرف ہو گیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے چہرہ اقدس بدل لیا ہے، مکہ کی طرف کر لیا، میں دیکھ کر آیا ہوں، یا ہم نے چہرہ بدل لیا۔ انہوں نے یہ بات بیان نہیں کی ہے اس حدیث میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اور کہتے ہیں وہ پہلی نماز جو پڑھی مراد اس کی کعبہ شریف کی طرف تھی، اور وہ صلاۃ العصر ہے، اور وہ مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش نہیں آیا، اس سے قبل وہ نماز ظہر ہے، اور وہ مسجد بنی سالمہ ہے، اور یہ جن کو بتا رہے ہیں یہ مسجد بنی حارثہ کے لوگ ہیں، اور وہ رکوع میں کھڑے ہیں۔ جب انہوں نے ان کی گواہی سنی، حلفاً شہادت دی، فدارو کما ہم قبل البیت، تو وہ رکوع کی حالت میں تھے، اور اسی حالت میں وہ پھر گئے، اور انہوں نے بیت المقدس کی بجائے پھر کے اپنا رخ کعبہ معظمہ کی طرف۔ اب اس کے بعد اس حدیث میں امام بخاری نے جو روایت کی ہے، پھر آگے یہ بیان کیا ہے کہ یہود جب خوش ہوتے تھے جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے اور آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا، کہ اس پیغمبر نے اور مسلمانوں نے بھی ہمارا قبلہ یعنی القدس مسجد اقصیٰ اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، قبہ صخرہ کی سمت کو اڈاپٹ کر لیا ہے، وہ خوش ہوتے تھے۔ مگر جب آقا علیہ السلام کے ہاں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور آپ نے چہرہ انور کعبہ معظمہ مکہ کی طرف کر لیا، تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ پہلے بھی طعنہ زنی کرتے تھے، اس کی بات آگے آئے گی، بعد میں بھی طعنہ زنی کرنے لگے۔ اور اس پر پھر آگے امام بخاری نے زہیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت برا کی حدیث میں انہوں نے بتایا کہ وہ اس قبلہ پر جن لوگوں کی وفات ہو گئی تھی بیت المقدس کے قبلہ پر تحویل کعبہ سے قبل، ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں۔ یہود طعنہ دیتے تھے، کفار و مشرکین طعنہ دیتے تھے، خاص طور پہ یہود اہل کتاب، اور طعنہ دیتے تھے اور ہم سے پوچھتے تھے۔ یہ اس روایت سے زائد ہے، دیگر احادیث میں آتا ہے روایات میں، وہ طعنہ دے کے پوچھتے تھے مسلمانوں سے کہ بتاؤ جب تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ ہدایت پر تھے، وہ قبلہ ہدایت پر تھا یا دلالت گمراہی پر تھا، یعنی تم ہدایت پہ تھے یا گمراہی پہ تھے جب بیت المقدس تمہارا قبلہ تھا۔ اگر تم ہدایت پہ تھے اس وقت تو تم نے ہدایت چھوڑ دی ہے، یعنی قبلہ بدل لیا ہے، اور اگر تم اس وقت معاذ اللہ گمراہی پر تھے اور اب ہدایت پر آئے ہو، یہ اس طرح وہ متعین کر کے مقرر کر کے ایک لیڈنگ کویسچن کرتے تھے۔ اور اگر اب ہدایت پہ آئے ہو تو وہ جو تمہارے ساتھی صحابہ فوت ہو گئے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے، ان کا کیا بنے گا، ان کی نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ تو اس طرح وہ سوالات کرتے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کیا جواب دیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو اوپر اس کے جواب کے لیے آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ یہ قرآن مجید میں پہلا نسخ ہے۔ اس حدیث کے بعد چند ذیلی چیزیں رکھ لیں۔ جو ریپیلنگ کا سلسلہ ہے، ایبروگیشن کا، ریپیل کا، آیات منسوخ ہونا یا آیات کے احکام کا منسوخ ہونا، پہلا حکم جو منسوخ ہوا وہ تحویل قبلہ کے ذریعے قبلہ بیت المقدس کی منسوخی تھی۔ تو نسخ کا پہلا حکم جو نازل ہوا آقا علیہ السلام پر وہ تحویل قبلہ کا مسئلہ۔ یہ کس طرح نسخ ہوا، اس پر اقوال ہیں۔ اگر جمع کریں اقوال کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب مکہ معظمہ میں تھے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز کعبہ کی رخ منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جو استقبال ہے بیت المقدس کا، نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا، انما واقع بعد الہجرت الی المدینہ، جب ہجرت مدینہ ہوئی تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، امر سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع۔ اب اس سے یہ بات ماخذ ہوتی ہے، اس روایت سے، حدیث سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ شاید اس سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ معظمہ میں تھے تو آپ نماز کعبۃ اللہ کی طرف ہی منہ کر کے ادا فرماتے۔ یہ ایک روایت۔ مگر امام احمد بن حنبل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک اور طریق سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے روایت کیا ہے، تو اس سے یہ شبہ دور ہو جاتا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے، وہ اخذ جو ہوتی ہے بات، وہ شبہ دور ہو جاتا ہے دوسری روایت سے۔ وہ یہ کہ اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ میں تھے تب بھی آپ نماز بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ انور کر کے ادا کرتے تھے، تو قبلہ اس وقت بھی القدس تھا، مگر اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ سامنے آ جاتا۔
رخ نماز میں بیت المقدس کی طرف کرتے، مگر آپ نے ایک سمت کھڑے ہونے کی نماز کی ادائیگی کی مقرر کر رکھی تھی، اور اس سمت ہی کھڑے ہوتے، جگہ نہیں بدلتے تھے، تاکہ جب قبلہ رخ آپ نماز ادا کریں اور بیت المقدس آپ کا قبلہ ہو تو کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہو، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پشت نہیں کرتے تھے، تو بیت المقدس کی طرف توجہ ہوتی اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ رہتا، وہ درمیان میں آ جاتا کعبہ، اور پھر سمت بیت المقدس کی ہوتی۔ بعض روایات میں شروع میں، یہ تیسرا قول بتا رہا ہوں، یعنی ایک قول تو یہ ہو گیا کہ پہلے مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا فرماتے، اور ہجرت مدینہ کے بعد امر الہی سے آپ نے بیت المقدس کو بطور قبلہ اختیار فرمایا، جو 16 یا 17 مہینے رہا، پھر کعبہ کی طرف تحویل ہو گئی۔ ایک دوسرا قول یہ کہ مکہ معظمہ میں جب آپ نماز ادا فرماتے تو مغالطہ اس لیے ہوا کہ چونکہ کعبۃ اللہ سامنے رکھتے تھے، مگر سمت قبلہ اس وقت بھی بیت المقدس تھی، تو گویا کعبۃ اللہ اور بیت المقدس القدس دونوں سامنے ہوتے، تو چونکہ حرم کعبہ میں ہوتے تھے تو کعبہ شریف سامنے نظر آتا، دیکھنے والے سمجھتے کہ کعبہ کی سمت نماز ادا فرما رہے ہیں، لیکن اصل میں سمت بیت المقدس ہوتی، تو ایک خاص ڈائریکشن پہ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، تو دونوں سامنے رہتے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا قدیم وقت سے یہ معمول اور سمت کعبہ چلی آ رہی تھی، یہ دوسرا قول آ گیا۔ اب ایک تیسرا قول بھی ہے ابن جریج کے طریق سے، اور وہ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما صلی الی الکعبہ، کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے زمانہ میں کعبۃ اللہ ہی کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ تیسرا قول بتا رہا ہوں، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، پھر آپ کے چہرہ اقدس کو اللہ پاک نے اپنے امر سے بیت المقدس کی طرف پھیر دیا، اور وہ بیت المقدس کی طرف جب نماز پڑھنے لگے تو 3 سال تک ہجرت سے پہلے آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھتے رہے، 3 سال تک۔ تو گویا 3 سال سے قبل، یعنی ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل آپ نے قبلہ بیت المقدس کا مقرر فرما لیا تھا امر الہی سے، اور اس سے پہلے کعبہ ہی ہوتا تھا۔ اب تطبیق اقوال کی یوں ہوتی ہے کہ جب بیت المقدس مقرر ہو گیا تو آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کرنا شروع کر دیا، مگر کعبۃ اللہ کی طرف پشت نہیں فرمائی، سو تب جو میں نے دوسرا قول بیان کیا وہ صورت اختیار کر لی کہ ایک ڈائریکشن متعین فرما لی، اسی جگہ ہی کھڑے ہوتے، اسی سمت کھڑے ہوتے، اس طرح کہ کعبہ سامنے رہتا اور سمت قبلہ بیت المقدس ہو جاتی۔ پھر 3 سال یہ معمول رکھنے کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ پاک، تو چونکہ بیت المقدس کعبہ مقرر ہو چکا تھا، لہٰذا ہجرت مدینہ کے بعد وہی جاری رہا، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نیا امر نہیں آیا بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کرنے کا، گویا یہ امر مکہ معظمہ میں 3 سال قبل جاری ہو چکا تھا، اور 16 یا 17 ماہ مدینہ طیبہ کے بھی اسی معمول پہ گزرے، پھر تحویل قبلہ ہوئی۔ یہ تینوں اقوال میں نے آپ کے سامنے بیان اس لیے کر دیے تاکہ آپ کو پس منظر معلوم ہو جائے، مگر ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے خود اپنے عمل مبارک سے تطبیق فرما دی تھی۔ اب اس میں ایک چیز اور بڑی توجہ طلب ہے، اور وہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ نسخ کا پہلا حکم ہے جو قرآن مجید میں آیا، منسوخ ہونے کا، ناسخ و منسوخ کا۔ اب دلچسپ بات بڑی توجہ طلب ہے، اہل علم اس کو غور سے سنیں، طلباء سنیں، اساتذہ، محققین، علماء سارے۔ یہ جو نسخ ہے اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں صراحتاً تحویل قبلہ کا ذکر آیا ہے، تعیین قبلہ کا نہیں آیا، یعنی یہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی جو اتری ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلہ ہم نے جس پر آپ پہلے تھے صرف اس وجہ سے مقرر کیا تھا، یعنی وہ بیت المقدس۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا جس پر آپ پہلے تھے صرف اس وجہ سے، آگے اس کا سبب بیان فرماتے ہیں، مگر وہ مقرر اللہ نے کیا تھا، مگر اللہ پاک نے اس کو قرآن مجید کی وحی میں کہیں نازل نہیں فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ آیت کریمہ تصریح فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے از خود اجتہاداً بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرر نہیں فرمایا تھا، خود اختیار نہیں فرمایا تھا، امر الہی سے اختیار فرمایا تھا۔ بیت المقدس کا قبلہ ہونا بھی اللہ کے حکم سے تھا، مگر وہ حکم قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ یہ بات توجہ طلب۔ اگلا نقطہ،
پورے قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے قبلہ سے ریلیٹڈ، وہ بیت المقدس سے بدل کے کعبہ کو قبلہ بنانا، تحویل کی آیت آئی ہے، قبلے کا بدلنا، مگر پہلے قبلے کا مقرر ہونا، وہ خواہ کعبہ مکہ تھا یا بیت المقدس تھا، تو تعیین کی کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں آئی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے کعبہ کی طرف متوجہ ہونے سے قبل وہ بھی ہم نے مقرر کیا تھا، اور اس کی حکمت یہ تھی۔ تو جب یہ تصریحاً ثابت ہو گیا کہ وہ آقا علیہ السلام کا اپنا اجتہاد اور ذاتی پسند نہیں تھی بلکہ وہ بھی حکم الہی تھا، جس کی وجہ سے آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھتے رہے، خواہ وہ مکہ معظمہ میں 3 سال پڑھتے تھے اور خواہ وہ ہجرت مدینہ کے بعد 16-17 مہینے پڑھتے رہے، مگر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ہم نے مقرر کیا تھا، اللہ نے، مگر وہ اللہ کا مقرر کرنا قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ میں نہ اشارتاً ہے نہ صراحتاً ہے، نہ بالواسطہ ہے نہ بلا واسطہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے پھر کیسے مقرر کیا تھا؟ یہاں یہ چیز سمجھنے والی ہے، اور یہ عقیدہ آقا علیہ السلام کی حدیث اور آقا علیہ السلام کی سنت ادر دین قرآن، اس کے حجت مطلقہ، حجت واجبہ ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو قبلہ مقرر کیا تھا تو قبلے کا مقرر کرنا حدیث کی روح سے ہوا اور قبلے کا بدلنا قرآن کی روح سے ہوا۔ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ القاء فرمایا ہوگا، آپ کو الہام کیا ہوگا، آپ کو القاء فرمایا ہوگا، وہ جو جبرائیل امین کے ذریعے قرآن مجید کی وحی اترا کرتی تھی، اس وحی کے علاوہ بھی اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو علم عطا کرتے، خبر دیتے، ہدایت فرماتے، رہنمائی فرماتے، اشارات کرتے، اور وہ سارے کچھ حق اور صادق ہوتے۔ وہ جو کچھ آقا علیہ السلام فرماتے جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے، یا کرتے جو قرآن میں نہیں آیا آقا علیہ السلام کے عمل کی صورت میں سامنے آیا، وہ حدیث نبوی اس کو کہتے ہیں، اسے سنت نبوی کہتے ہیں۔ تو گویا حدیث اور سنت کا درجہ بھی شرعی احکام کے حجت ہونے میں، اتھارٹی ہونے میں، حجت ہونے میں اسی طرح برابر ہیں جس طرح قرآن کے احکام، یعنی اصل حجیت میں، اتھارٹیٹیونیس میں، اوتھینٹیسٹی میں، واجب ہونے میں، وجوب میں حدیث سے ثابت ہونے والا حکم اسی طرح معتمد اور معتبر ہے جس طرح قرآن سے ثابت ہونے والا حکم۔ تو اصل وجوب میں، اصل حجیت میں حدیث اور سنت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں، مرتبے کا فرق ہے، قرآن کا مرتبہ پہلے، حدیث اور سنت کا مرتبہ اس کے بعد دوسرا۔ مگر قرآن بھی چونکہ اللہ کی وحی ہے، وہ وحی ہے جلی جو جبرائیل امین لے کے آتے ہیں، اس میں معنی بھی وہی ہے، لفظ بھی وہی ہے، اور حدیث کا ہر لفظ آقا علیہ السلام کا وہ بھی وہی ہے، اور سنت کا لفظ جو شرعی احکام دیتے ہیں آقا علیہ السلام حدیث اور سنت کے ذریعے، وہ شرعی احکام بھی وہی ہیں، مگر اس میں لفظ آقا علیہ السلام کے اپنے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ یہ مفہوم ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا، کہ کوئی لفظ بھی یہ رسول اپنی زبان سے اپنی مرضی کے ساتھ ادا نہیں کرتے، جو ایک ایک لفظ بھی ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ لہٰذا سمجھ لیں تو کعبہ قبلے کا بدلنا قرآن سے ثابت ہے، اور سب سے پہلے قبلے کا مقرر ہونا حدیث اور سنت سے ثابت ہے، وہ قرآن کی آیت میں نہیں۔ اور اس کی حجیت کیسے ہوئی؟ اس کو اللہ رب العزت اون فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ کعبہ جب مقرر ہوا بیت المقدس، جس کا ذکر قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، جس کا ذکر وحی جلی کی شکل میں موجود نہیں ہے کہ تم تلاوت کرو، اور قرآن میں کہیں بھی اس کا اشارہ ملے، وہ حکم بھی ہم نے دیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث کی صورت میں ثابت ہونے والے جو شرعی احکام ہیں وہ بھی سارے اللہ کے احکام ہیں، وہی ہیں اور حجت ہیں۔